बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग में आपसे दो तीन बड़ी अहम बातों के ऊपर गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि IMF के साथ जो वर्चुअल मुज़ाकरात हुकूमत पाकिस्तान के हुए हैं उसके नतीजे में महंगाई का बम गिरने वाला है पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर। और ये कोई छोटा मोटा बम गिरने वाला नहीं है। जो अभी तक ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हुकूमत ने मान लिया है कि पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर तकरीबन 50 रुपये फ़ी लीटर जो है वो लेवी बढ़ा दी जाएगी। अगर ये हो जाता है तो दैट विल बी अ रैपिड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल और आवाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। कितनी दफ़ा ये बताएं, कितनी दफ़ा ये कहें कि जब पेट्रोल महंगा होता है 1 रुपये भी, तो उसका असर हर शय पर होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। पेट्रोल में महंगाई का मतलब ओवरऑल महंगाई हो जाती है। तो अगर 50 रुपये लेवी की जो है वो बढ़ा दी जाती है तो उस हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। गैस महंगी होने जा रही है, सब्सिडी ख़त्म होने जा रही है, और डॉलर की जो असल कीमत है उन्होंने क्या उसके ऊपर उसको बहाल करें, इसकी प्राइस को आप कंट्रोल ना करें। इसकी जो असल कीमत है वो तकरीबन 256, 255, 260 के करीब है। और इसहाक डार साहब, आपको पता है कि 2018 से पहले भी जो इन लोगों की हुकूमत थी PMLN की, तो डॉलर की प्राइस को कंट्रोल कर लेते थे। तो अभी उन्होंने तकरीबन 230 रुपये पे डॉलर को कंट्रोल किया हुआ है इंटर बैंक में, लेकिन ओपन मार्केट में जाके जब आप ट्रेड करते हैं तो वही डॉलर 255, 200, यानी कि कोई 25 रुपये का, 25-30 रुपये का जो डिफरेंस है। तो IMF ने कहा इसको ख़त्म करें। अब हुकूमत ने कहा है जी जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, बस किसी तरह आप हमारा जो प्रोग्राम है वो बहाल कर दें, हमें इंस्टॉलमेंट दे दें, हमें किस्त दे दें ताकि हम डिफ़ॉल्ट ना करें। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है वो तो जकड़ी हुई है IMF के शिकंजे में। IMF जो कह रही है हम वो कह रहे हैं कि करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि जी हमने तो ये बेड़ा उठाया है मुल्क को बचाने का, तो हम इस वजह से सारी चीज़ें, अच्छा ये मुल्क बच रहा है भाईजान के पिछले 9 महीने में महंगाई जो है वो कई गुना उसमें इजाफा हो गया। बाकी जितने मामलात हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो गई है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया, दीगर मामलात ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है, और उसके साथ साथ जो बाकी आपकी बातें हैं सियासत में आप जो कर रहे हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन बनी, और मैं हमेशा कहता हूँ इंसानी हकूक़ की पामाली वो अपनी जगह पे एक अलहदा पूरा चैप्टर है। लेकिन जो अगर आप सिर्फ इसी फ्रंट पे परफॉर्म करते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप कहते थे कि हम इमरान खान को इस वजह से घर भेज रहे हैं क्योंकि हमने अवाम को रिलीफ देना है, भाईजान अवाम की तो चीखें निकाल दी हैं आपने। और अभी जो आपने वर्चुअल मुज़ाकरात IMF के साथ करके उनको कहा है कि किसी तरह इंस्टॉलमेंट दें, प्रोग्राम को बहाल करें, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, सारी शर्तें मानेंगे। इसके बाद अवाम का क्या होगा कुछ कह नहीं, इसके बाद तो बुरकस निकल जाएगा। पहले ही निकला पड़ा है, चीखें तो निकली पड़ी हैं, इसके बाद तो बुरकस निकलने की देर है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जिससे मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। ये वर्चुअल मुज़ाकरात के नतीजे में IMF अपनी इंस्टॉलमेंट देगी, महंगाई बम आने वाला है। अच्छा जी आगे चलें तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दूसरी तरफ जो ये हुकूमत है, मतलब कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ें इनसे संभाली नहीं जा रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। IMF को ये कह रहे हैं कि किसी तरह जो भी आप कहेंगे हम वो मान लेंगे, आप हमें बस बताएं, लेकिन प्रोग्राम को बहाल करें। एक तरफ तो इनसे इकोनॉमी कंट्रोल नहीं हो रही, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इक्तदार हमने नहीं छोड़ना, कुर्सी हमने नहीं छोड़नी, हुकूमत हमने नहीं छोड़नी। और उसके लिए इन्होंने वफाक में जो लेटेस्ट हिकमत अमली अपनाई थी उसके तहत आपको पता है कि राजा परवेज अशरफ साहब ने इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। सबसे पहले 11 इस्तीफे मंजूर हुए थे, जिसमें मशहूर कुछ रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हुए वो फिर इमरान खान साहब सारी सीटों पे खड़े हो गए, फिर वो जीत गए। उसके बाद इन्हें एकदम धचका लगा कि ये तो ऑन ग्राउंड इमरान खान मकबूल है, जो कि हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी पहले कहते रहे कि जी आप हमारे इस्तीफे मंजूर करें। अब उनको भी ख्याल आया कि किसी तरह नेशनल असम्बली में होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने निगरान वज़ीर आज़म की चॉइस में हिस्सा डालना है तो उसके लिए हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होना ज़रूरी है। अब PDM ने कहा जी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में इनका किरदार होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि राजा रियाज जो है ये कितना गौहर नायाब है, हमने इसी को इस्तेमाल करना है और इसी को बचाना है। तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफे कबूल करना शुरू कर दिए। वही इस्तीफे जिनके हवाले से राजा परवेज अशरफ ये फरमाते थे कि रूल्स मुझे ये कहते हैं कि जब तक मैं हर एक मेंबर को इंडिविजुअली मिल नहीं लेता तब तक मैं इस्तीफा कबूल नहीं कर सकता। अब वो रूल्स उन्होंने कहा उनकी ऐसी की तैसी। ये पाकिस्तान में कल्चर है, आपको पता है ऐसी ही चलती हैं चीज़ें इस मुल्क में।
رولز کی کون پرواہ کرتا ہے, قانون کی کون پرواہ کرتا ہے. قانون کی بالادستی اس ملک میں 75 سالوں سے ایک خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہونا ابھی بھی باقی ہے. پرواہ ہوتی ہے تو اپنے اقتدار کی, پرواہ ہوتی ہے تو اپنی سیاست کی, پرواہ ہوتی ہے تو اپنے مفاد کی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے راجہ پرویز اشرف صاحب نے جیسے ہی یہ پلان بنا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کو ہی رہنا چاہیے نگران وزیر اعظم کے جو بھی پروسیس ہے اس کے حوالے سے, تو انہوں نے پہلے 34 استعفے قبول کیے, پھر 35 کیے, پھر 43 کیے, اب کل ملا کے 123 استعفے پاکستان تحریک انصاف کے وہ منظور کر چکے ہیں. اب جو بچے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران نیشنل اسمبلی میں وہ صرف وہی ہیں جو کہ آلریڈی منحرف ہو چکے ہوئے تھے تحریک عدم اعتماد کے آنے سے پہلے, تو لہٰذا اگر وہ اسمبلی میں رہتے بھی ہیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے پی ڈی ایم کو, اور لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہی رہیں گے. تو یہ سچویشن وفاق میں ہے کہ اکانومی سنبھالی نہیں جا رہی, لیکن پی ٹی آئی جو کہ خود پہلے چلی گئی تھی پارلیمنٹ سے اور کہتی رہی ہے کہ ہمارے استعفے منظور کر لیں, پہلے آپ کہتے تھے کہ نہیں کرنے, اب آپ نے کر لیے ہیں, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دینے, ہم نے اسمبلی میں آنا ہے. عجیب بھانمتی کا کنبہ ہے, عجیب صورتحال ہے. تو بہرحال مقصد جو ہے نا وہ موجودہ حکومت کا وہ یہی ہے کہ اقتدار کو طوالت بخشنی ہے. اب اس طوالت بخشنے کی ایک حکمت عملی تو وفاق میں یہ انہوں نے بنا لی. اب دوسری, اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی, وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں محسن نقوی صاحب کو لے. اب محسن نقوی صاحب کے حوالے سے میں نے کل یہ کہا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ جی پنجاب میں ہم اسمبلی تحلیل کریں گے, ہم آپ کو یہ سمجھاتے تھے کہ بھائی سوچ لو, پنجاب میں اسمبلی تحلیل کرنا یعنی کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس کی 12 کروڑ آبادی ہے اس کے اوپر آپ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, بیوروکریسی آپ کے انڈر ہے, گورنمنٹ مشینری آپ کے انڈر ہے وفاق میں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا جو پیج پھٹا تھا اس کے بعد جو واقعات معاملات ہوئے تھے, جو پرچے اور جو انتقامی کاروائیاں ہوئی تھیں, دے کوڈ گو اپ ٹو دا نیکسٹ لیول. آپ لوگوں کو ریفیوج ملتا ہے تو یا پنجاب میں ملتا ہے یا پھر کے پی کے میں ملتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت ہے. آپ نے کہا کہ نہیں, ہم تو سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں اور ایسے ہی چلیں گے اور اسمبلی تحلیل کریں گے, اینڈ وی آر ریڈی ٹو پے اینی پرائس. اوکے فائن. جب آپ نے وہ فیصلہ کر لیا, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے بڑی دفعہ آن کیمرہ آف کیمرہ پی ٹی آئی والوں سے, رہنماؤں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم تو مینٹلی ریڈی ہے کہ ملک میں مارشل لاء بھی لگتا ہے تو لگ جائے, کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہیں اور ہم تو مزید مقبول ہوں گے. اب آگے جی محسن نقوی صاحب. اب وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ غلط ہے اور محسن نقوی بدترین دشمن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. اب اس کے اوپر بنیادی طور پہ جتنی بھی باتیں وہ محسن نقوی کے باعث کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ 2 نقطے ہیں جس پر میں نے کل بھی کہا تھا. ایک آپ کہتے ہیں کہ وہ جانبدار ہے, تو جانبداری کا آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, عدالت آپ سے مانگے گی. اگر تو آپ کہیں گے کہ وہ ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور پرویز الہی اور پی ڈی ایم کے درمیان یا چوہے شجاعت اور پی ڈی ایم کے درمیان مذاکرات کرانے میں ان کا کلیدی کردار ہے, یا وہ مل رہے تھے سیاستدانوں کو, تو وہ تو عدالت کہے گی کہ صحافی ملتے ہیں سیاستدانوں کو, تو وہ آپ سے کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس مانگیں گے. مجھے 1600 لوگ ہو گئے وکالت کرتے ہوئے, اس وجہ سے وکالت کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا, آپ نے کہا جی والنٹری ریٹرن ہے ان کا, تو ایسا بندہ چیف منسٹر کیسے بن سکتا ہے نیب کا؟ وہ 2010 کا ہے ڈاکیومنٹ جو آپ نے شیئر کیا ہے. نیب کے قانون میں ہے کہ اگر کسی کو سزا بھی ہو جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا نیب لاس, 10 سال بعد اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے, تو ان کو اب 13واں سال ہے تو اس کے اوپر بھی عدالت ان کو نااہل نہیں کرے گی. اب میں نے یہ کل بھی کہا تھا کہ سیکشن 230 آف دی الیکشنز ایکٹ 2017 ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا گورنمنٹ یا چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اب اس سیکشن میں سیکشن 230 سب سیکشن 2 کلوز ایف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیٹ دی کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ transfer public officials unless it is considered expedient and after approval of the commission. یعنی کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان دا نارمل کورس جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتا. اب محسن نقوی صاحب نے آتے ساتھ ہی کر دی ہیں جی, آئی جی صاحب تبدیل ہو گئے, چیف سیکرٹری تبدیل ہو گئے, سی سی پی او تبدیل ہو گئے, اور میرے خیال میں ڈی آئی جی بھی تبدیل ہو گئے. اور ابھی کے جو ان کے معاملات ہیں ان کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے چیف منسٹرز آفس میں, اور انہوں نے وہاں پر چاروں نے بیٹھ کے ملاقات کی ہے. محسن نقوی صاحب نے ان کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں, وہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹرانسفر اور پوسٹنگ انہوں نے کی ہے محسن نقوی صاحب نے, کیا یہ الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف عدالت میں جا کے محسن نقوی صاحب کے باعث کو اسٹیبلش کر سکتی ہے؟ دس از اے لیگل کویشچن, دس ول گو ٹو دا کورٹ.
اب کورٹ جب پڑھے گا سیکشن 230 سب سیکشن 2 کلوز ایف کو تو وہ یہ کہتا ہے دیٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ 2 کلوز ایف کو تو وہ یہ کہتا ہے دیٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل ناٹ ٹرانسفر پبلک آفیشلس، یعنی کہ جنرل رول تو یہی ہے کہ وہ عام حالات میں پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتے unless it is considered expedient، جب تک کہ یہ کنسیڈر نہ ہو کہ یہ بہت ضروری ہے. اور آگے اینڈ آفٹر دی اپروول آف دا کمیشن، یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اپروول سے بہت ضروری ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اب ضروری میں میرے خیال میں وہ یہ پوائنٹ لیں گے، ظاہری بات ہے وہ یہ پوائنٹ لیں گے کہ دیکھیں ہم نے جن لوگوں کو ٹرانسفر کیا نا جی وہ تو خاص پی ٹی آئی کے بندے. آپ کو پتہ ہے کیمپنگ تو ایسی ہوئی ہے اس ملک میں اب کچھ عرصے سے کہ واہ 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 بندہ کہتا ہے، مطلب کہ یہاں پہ تو اب ہر چیز میں ہی کیمپس بن گئے نا. ایک پی ٹی آئی کا کیمپ ہے، ایک پی ڈی ایم کا کیمپ ہے، اور اس میں سیاستدان تو آتے ہیں لیکن اب اس میں بیوروکریٹس بھی آتے ہیں. یہ پرو پی ٹی آئی ہے، یہ پرو پی ڈی ایم ہے. کچھ پی ڈی ایم والے ہیں وہ جب بھی پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے وہ ان بیوروکریٹس کو لے آتے ہیں. پی ٹی آئی والوں کے کچھ منظور نظر ہیں. تو اگر تو مثال کے طور پہ یہ جب اس کو چیلنج کیا جائے گا کورٹ میں اور محسن نقوی صاحب یا حکومت پنجاب موجودہ جو ہے، جو مجھے ابھی بھی حیرت ہوتی ہے بولتے ہوئے کہ موجودہ حکومت پنجاب محسن نقوی چیف منسٹر، کیونکہ پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دیا پی ٹی آئی نے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے نظریے کے تحت دیا. چلے جی اچھا جی، تو وہ جب وہ کہیں گے جی کہ یہ جو صاحبان تھے جن کو ہم نے پوسٹ کیا ہے، وہ میں ان کا لیگل آرگیومنٹ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیا ہوگا. الیکشن ایکٹ کیونکہ میں نے پڑھا ہے اس میں الیکشن ایکٹ میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے نا جی، اسی میں سیکشن 230 میں اس میں اس کا ایک کام یہ لکھا ہوا ہے دیٹ دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ شیل اسسٹ کمیشن ٹو ہولڈ الیکشنز ان اکارڈنس ود لا. یعنی کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اسسٹ کرے کہ الیکشنز جو ہیں وہ قانون کے مطابق صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں. تو وہ یہ آرگیومنٹ اڈاپٹ کریں گے کہ ہم نے ان لوگوں کو اس وجہ سے تبدیل کیا ہے، ٹرانسفر کیا ہے یہاں سے، کیونکہ یہ خاص پاکستان تحریک انصاف کے بندے ہیں اور ہم نے تو لانے تھے یہاں پر وہ بندے جو کہ غیر جانبدار ہیں. تو اب عدالت پوچھے گی تو آپ کس کو لے کر آئے. تو اب میرے پاس جو ذرائع کی خبر ہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ محسن نقوی صاحب جن لوگوں کو یہاں پر لے کر آئے ہیں، میرے پاس ذرائع کی خبر یہ آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے 3 نام دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ 3 ناموں میں سے جس مرضی کو آپ لے آئیں، آئی جی پنجاب پہ، چیف سیکرٹری پہ، سی سی پی او لاہور پہ، اور ہر پوسٹ کے لیے 3 نام دیے تھے. ان تینوں ناموں میں سے ہر پوسٹ کے لیے جو 3 نام دیے تھے، ایک نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا اور وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو اپروو کیا، اور وہ اپروو کرنے کے بعد وہ وہاں پر اس منصب پر جا کر بیٹھ گئے. تو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے تو محسن نقوی صاحب تو وہاں سے بری الزمہ ہو جاتے ہیں. وہ بری الزمہ کیونکہ انہوں نے تو کہنا میں نے 3 نام دیے ہیں، میں نے ایک نام تو دیا نہیں، میں نے تو 3 نام دیے ہیں. اب ان تینوں میں سے ایک اٹھایا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ایک اٹھا کے اس کی اپروول دی ہے وہ وہاں پر جا کر منصب پہ بیٹھ گیا. اب پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پہلے ہی بائسڈ ہے. ہم تو پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ توشہ خانہ کو دیکھ لیں، آپ فورن فنڈنگ کیس کو دیکھ لیں، آپ عمران خان کے خلاف جو ریفرنس انہوں نے بھجوایا ہے توشہ خانہ کیس میں فوجداری عدالت کو، اس کو دیکھ لیں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر کا کردار تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بددیانت ای سی پی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے اس سے پہلے. اب وہاں پر یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ عدالت پھر اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، وہ پھر اس کا فیصلہ کریں گے، کیونکہ بہت ساری کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ریلیف تو ملا ہے. اب اس میں اگر تو عدالت کو یہ لگا کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے وہ پرو پی ٹی آئی تھے اور جن کو لایا گیا ہے وہ پرو پی ڈی ایم ہے، تو پھر عدالت اس ڈیسیجن کو ریورس کر سکتی ہے. لیکن اگر عدالت کو یہ لگا کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا ہے وہ پرو پی ٹی آئی تھے لیکن جن لوگوں کو لایا گیا ہے وہ پرو پی ڈی ایم نہیں بلکہ وہ غیر جانبدار ہیں، تو پھر عدالت کہے گی کہ یہ درست ہے. پھر عدالت کہے گی کہ یہاں پر نہ پی ڈی ایم کا بندہ ہونا چاہیے اور نہ پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے جن کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے، کیونکہ یہ آئی جی، یہ چیف سیکرٹری اور یہ سی سی پی او پی ٹی آئی کے دور میں پرویز الہی صاحب نے لگائے تھے، ان کی چوائس تھی. تو وہ کہیں گے کہ ان کی چوائس بھی نہیں ہونی چاہیے، پی ڈی ایم کی بھی نہیں. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ عدالت کیا کہے گی. عدالت کو یہ لگے گا کہ یہ پی ڈی ایم کی چوائسز ہیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہینڈ پک کی ہیں، یا عدالت کو یہ لگے گا کہ یہ غیر جانبدار چوائسز ہیں.
اب وہ عدالت کے سامنے پی ٹی آئی بھی ظاہری بات ہے وہ ان بیوروکریٹس کے حوالے سے جو آ کر لگ گئے اس وقت چیف سیکرٹری آئی جی سی سی پی او لاہور ان کے حوالے سے پی ٹی آئی اپنا ایک موقف تو دے گی, ان کے وکلا بھی دیں گے, اور پھر ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی. تو یہ تو ہوگی جی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے. اور آخری چیز میں آپ سے عرض کروں کہ میں نا جی آج دیکھ رہا تھا صبح ایک خبر کہ عمران خان نے خاتون جج کو جو دھمکی دی تھی اس کیس میں عمران خان کی آج تاریخ تھی اسلام آباد سیشنز کورٹ میں, اور عمران خان نے پیش ہونا تھا اور وہ نہیں پیش ہوئے, اور ان کے وکیل نے طبی بنیادوں پر استثناء کی درخواست دے دی, اور اسپیشل پروسیکیوٹر وہاں پر جو تھے انہوں نے کہا کہ ان کو استثناء بالکل نہیں مل سکتا. عدالت سے استدعا کی کہ آپ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے ایشو کریں, اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو عمران خان نے جلسے میں تقریر کی تھی اور بولا تھا جج زیبا ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, وہ عمران خان کے گلے دہشت گردی بھی پڑ گئی تھی اس کے بعد, اور دہشت گردی کی عدالت کی تاریخیں بھی وہ بھگتتے رہے, اور ایونچولی اس کے بعد جا کے 780 فارغ کر دی. لیکن باقی جو پروویژنز تھیں خاتون جج کو دھمکیاں, یار میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا دھمکی دے دی تھی, ہم ایکشن لیں گے, یہ دھمکی ہے, ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. اگر یہ دھمکی ہے تو پھر مطلب کہ دھمکی کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا قانونی رائٹ ہے کسی کو بھی کہنا کہ میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا, لیگل ایکشن لوں گا. میرے پاس جو بھی رائٹس اویلیبل ہے انڈر دا لا, آئی ول ٹیک ایکشن اکارڈنگ ٹو دیٹ. اب اس کے اوپر آپ نے پرچے کا اندراج کیا اور آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں یار. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں نہیں آیا تو اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکالیں. مت اڑائیں, اس قانونی نظام کا مذاق بہت ہو گیا. اور مجھے اس وجہ سے یہ آج زیادہ فیل ہوا ہے کہ دوسری طرف میرا اپنا جو کیس ہے جس میں میری 2 گھنٹے کی انلیگل ڈیٹینشن ہوئی تھی, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہاں سے مجھے سفارشیں آئیں. ایک ایس پی ہے جس کے لیے کہاں سے سفارش مجھے نہیں آئی ہے. مطلب کہ ہائیسٹ بیوروکریٹ جو ہے صوبے میں بیٹھا ہوا, اس کے ڈپارٹمنٹ سے لے کے نیچے تک اس کے جو ہائر اپس ہیں, اور پتہ نہیں کس بندے کو ڈھونڈ کے کون سی. اور اب یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہو گئے, میں تو سمجھ رہا تھا اس کے بعد شاید سفارشیں کم ہو جائیں, لیکن اتنی سفارشیں آ رہی ہیں اور اتنے تواتر سے آ رہی ہیں کہ جی جانے دیں, جی معاف کر دیں, جی صلح کر لیں. بھائی مطلب کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ خود اگر ایک غلط غیر قانونی حرکت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جانے دیں, صلح کر لیں, معاف کر دیں, یعنی کہ قانون کو ردی کی ٹوکڑی میں پھینک دیں. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ایکشن لوں گا تو آپ اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہے ہیں. پہلے آپ نے دہشت گردی بھی لگا دی تھی, اب آپ کی مہربانی کہ آپ نے دہشت گردی ختم کر دی. اب دیگر جو پروویژنز ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں جج کو دھمکایا تھا, وہ جج کی عدالت میں پیش ہو گیا تھا. عدالت میں پیش ہونے کے بعد اس نے وہاں پر, حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا آپ کی مرضی, آپ جانا چاہتے ہیں تو جائیں, نہیں جانا چاہتے تو عمران خان کا وہ ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا وہ جج صاحبہ کرسی پہ نہیں تھی تو انہوں نے سٹاف کو کہا, ریڈر کو کہا کہ جج صاحبہ کو کہنا کہ عمران خان آیا تھا, اور آئی تھنک پتہ نہیں کیا ان کے ورڈز تھے, اپالوجی جو انہوں نے جو بھی پریزنٹ کی تھی کورٹ میں, تو وہ ویڈیو موجود ہے. تو دوسری طرف کیسے پورا سسٹم جو ہے وہ ایک ایس پی کو بچانے پہ لگا ہوا ہے, میں حیران ہوتا ہوں. میں سمجھتا تھا کہ تھوڑا ہم اس سے آگے نکل چکے ہیں, ہم تھوڑا ایوالو کر چکے ہیں, کہ ٹھیک ہے ایس پی کوئی ہے, لیکن پورا سسٹم یقین کریں, پورا سسٹم, ایسے لوگ, ایسی سفارشیں, اتنے لوگ میرے گرد اس وقت جمع ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو آپ برش انڈر دا کارپٹ کر دیں, ختم کر دیں. یہ قانون کی بالادستی ہے, یہ رول آف لا ہے. اس طرح سے چیزیں آپ کہتے ہیں آگے اس طرح. دوسری طرف کراچی کی خبر آپ دیکھ لیں کہ نقیب اللہ محسود کے پولیس انکاؤنٹر جو ہوا, 15 کے 15 ملزمان بری ہو گئے. 5 سال لیے ٹرائل کورٹ نے اور 15 ملزمان کو بری کر دیے. مطلب کہ ڈونٹ میک اے موکری آؤٹ آف دس لیگل سسٹم. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پولیس انکاؤنٹر کا کیس نہ ہوتا نقیب اللہ محسود کا, تو یہ لوگ بری نہیں ہو سکتے تھے. یہ پولیس انکاؤنٹر کا کیس تھا, پولیس والے اس کے اندر ملزم کے طور پہ نامزد تھے, جس میں سے ایک ایس پی راؤ انوار بھی تھے, وہ بری ہو گئے. یہ سخت ہے آپ کے لیگل سسٹم کی کہ ایک ایس پی ادھر کراچی میں, اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. ایک ایس پی ادھر لاہور میں, اقبال ٹاؤن, ابھی تک اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی. کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے
आई जी पंजाब को डायरेक्शन दिया है कि इस पे तहकीकात करें और 15 दिन के अंदर FIR का इंदराज करें। और पिछले IG मैंने क्या कहा था अपने शो में, मैंने कहा IG साहब ये 4 दिन की चांदनी है, IG शिप आपसे पहले जो थे वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, मैक्सिमम 1 साल, आप कितनी देर है? आप सोचें आपने क्या लेगेसी छोड़नी है। आपको तो अभी 1 महीना, और 1 महीना पूरे हुए बगैर माशाल्लाह IG साहब घर चले गए। अब आमिर जुल्फिकार साहब, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यही समझाने की कोशिश। अब नए IG साहब आ गए, अब नए IG जो हैं वो क्या करेंगे, वो जाहिर बात है वो जो करेंगे वो उनकी जो लेगेसी है वो उसके मुताबिक डिसाइड होगी। तो बहरहाल आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।